in Saistha, the man named Adama was staying there under a papa vriksha or a sinful tree and was eager to see his wife Havyavati. उससे आगे फिर नीचे कुछ लाइनों में लिखा है, the husband ate the forbidden fruit of that sinful tree. तो ये उससे मिलते जुलते वाकयात हैं जिनकी तरफ इशारा है. तो थोड़ा सा एहतियात ये भी किया करें. जिस तरह हम कहते हैं कि कल की अवतार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करते हुए सोचा करें कि आपके धर्म ग्रंथों के अंदर इन शख्सियात के बारे में क्या इज्जत की और सम्मान की बात लिखी हुई है. थैंक यू. चले जी भाई आरिफ रजा साहब फरमाइए. जी मेरा ये क्वेश्चन है कि इस्लामी के जरिए मैं कैसे इंसानियत फैला सकता हूँ, और बाकी रिलीजन हो या फिर बाकी मैं एथिस्ट हो के या फिर बाकी थोड़ा सा आप अपना तारुफ भी करा दें. क्या आप अभी मुसलमान हैं या इस्लाम छोड़ चुके हैं? नहीं, मैं अभी मुसलमान हूँ, इस्लाम नहीं छोड़ा हूँ. अच्छा ठीक है. तो अभी आपके तारुफ में ये बात आई थी कि आपके जहनों में कुछ शुकूक हैं, आप इल्हाद के करीब हैं, कुछ इस तरह की बात आई थी, ऐसा ही है? मेरी बहुत सारी डाउट है, वही मैं क्लियर करना चाह रहा था. यही ठीक है, बेहतर है. तो आपका जो सवाल है वो ये कि इस्लाम ही के जरिए हम कैसे इंसानियत फैला सकते हैं, राइट? जी ठीक है. तो इसका जवाब बड़ा आसान है, और वो ये है कि किसी भी चीज को फैलाने या सुकेड़ने के लिए उस चीज का जानना जरूरी है कि वो चीज क्या है कि जिसको आप फैलाना चाहते हैं. तो आप क्या समझते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी शख्स आपसे सवाल करे कि भाई इंसानियत की डेफिनेशन क्या है, तो कोई आप क्या जवाब देंगे? आप इंसानियत को क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत वो है जो दूसरे को दुख ना दे, परेशानी में देखे तो उसकी मदद करे. वो इंसान, वो चाहे वो किसी मजहब का क्यों ना हो, वो अगर वो परेशान है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए. बहुत बेहतर. अगर दूसरे मजहब के लोग भी परेशान हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए. अच्छा, अब एक हदीस और एक आयत आपके सामने रखता हूं. हदीस पहले सुन लीजिए, वही जहन में आई. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा, कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो. ठीक है. तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद करना तो समझ में आता है, जालिम की मदद कैसे करें? जालिम तो नुकसान पहुंचा रहा है. वही बात जो आपने कही अभी, जालिम तो नुकसान पहुंचा रहा है ना. तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी मदद इस तरह होगी कि उसको उसके जुल्म से रोको. ये नहीं कहा जा रहा है कि जब वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर, मुसलमानों पर जुल्म कर रहा हो तो तभी रोको. वो किसी के ऊपर भी जुल्म कर रहा हो, एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो जालिम को जुल्म करने से रोके और उसके साथ खैर खाही का मुआमला करे. चूंकि अखा का लफ्ज है, यानी उस जालिम को भी भाई कहा गया कि वो तुम्हारी खैर खाही का मुस्तहिक है. चूंकि जब तुम उसको जुल्म से रोकोगे तो वही फिर आखिरत में तभी उसके लिए नजात मुमकिन है. अगर तुम उसको नहीं रोकोगे और वो जुल्म करता रहेगा तो वो तो जहन्नम के गड्ढे में जाके गिरेगा. तो अब मुझे बताइए कि क्या इस्लाम जो जालिम और मजलूम दोनों की मदद करने की तालीम दे रहा हो, क्या ये मुमकिन है कि वो जुल्म करने की तालीम दे? तो पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि सूरह मुमतहिना की आयत है, कल आमिर भाई ने एक स्ट्रीम में पढ़ी भी थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो आयत, उस आयत का नंबर क्या है आमिर भाई? 8 और 9, सूरह मुमतहिना 8 और 9 नंबर. 8 और 9. उसमें ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन, कि अल्लाह ताला तुमको मना नहीं करता कि जिन लोगों ने तुमसे जंग नहीं लड़ी, तुमको घरों से नहीं निकाला, तुम्हारे साथ कोई बुरा मामला नहीं किया, अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता कि तुम उनके साथ नेक सलूक करो. नेक सलूक करना चाहिए तुमको, तुम उनके साथ अच्छा मुआमला करो, तुम उनका ताउन करो. ये कुरान करीम का हुक्म है. इससे ये बात साबित हो गई, तो उनके साथ इंसाफ करो. तो जब ये बात वाज़ेह हो गई कि जो आदमी बुरा नहीं है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, तो फिर जो बुरा है उसके साथ, उसको जाहिर सी बात है कि उसकी बुराई को खत्म करना भी जरूरी है. क्योंकि जो बुरा नहीं है उसके साथ तो अच्छा सलूक किया जाएगा, जो बुरा है उसकी बुराई को खत्म करना जरूरी है, और बुरे की बुराई को खत्म करना ही इंसानियत है. अब मुझे बताइए इसमें क्या मसला है? वो कुरान की एक आयत है हजरत, वो भी कर देते हैं. एक मिनट आरिफ भाई. ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा. अल्लाह कहते हैं किसी कौम की मोहब्बत या उसके साथ ताल्लुक तुम्हें हक से, जस्टिस से न रोके. जस्टिस कायम करो, यही तकवे के सबसे करीब है, चाहे तुम्हारी अपनी कौम के खिलाफ ही क्यों ना हो. नहीं तो मेरा ये क्वेश्चन भी इसके साथ ये भी है कि
इस्लामी नहीं बाकी अदर रिलीजन भी तो सिखाता है कि इंसानियत बरकरार रखनी चाहिए। इस्लाम भी सिखाता है और बाकी अदर रिलीजन भी सिखाती है हमें। तो बाकी अदर रिलीजन भी तो कुछ हद तक सही है कि वो भी ये बात सिखाती है कि इंसानियत के साथ रहना चाहिए था। ठीक है, देखें ऐसा है कि कुछ हद तक सही होने की बात नहीं हो रही है। कुछ हद तक तो हर निजाम सही हो सकता है, थोड़ी बहुत अच्छाई तो कहीं ना कहीं मिली जाती है। बात हो रही है फुल पैकेज की, कि जी तो एक मजहब जो आपको इबादत का निजाम भी सही बताए और माबूद का पता भी सही बताए और आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रहना है वो भी सही बताए, वो ज्यादा सही है? या वो मजहब जो ये कहे कि नहीं जी हम इंसानियत की तालीम देते हैं, बाकी माबूद का हमें कुछ पता नहीं, वो ज्यादा सही है? नहीं इसके वो तो अलावा आप सही बोल रहे अरे अरे भाई मादरत मुझे रोकना इसलिए पड़ रहा है, मुझे रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपने जो बात की है वो गलत की है। सब मजहब जो हैं वो इंसानियत की तालीम अनफॉर्चुनेटली नहीं देते, जितने धर्म हैं वो नहीं देते, एक हकीकत कुछ है। हद तक तो मैं आपको बताता हूँ, जरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा। अगर आप सीखना चाह रहे हैं ना कोई शक शुबा है तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आपके तरीका कार में थोड़ा सुनने का हौसला पैदा करेंगे, आपको बात समझ आएगी। जरा सुने, तसल्ली से सुनिएगा बात। जी देखें, तो जितने धर्म हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है वो इंसानियत का दर्स देते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये सतही मालूमात जिसको धर्म के बारे में हो वो इस कॉन्सेप्ट को तो स्वालो कर सकता है, मान सकता है, मगर जिसने डीप से उन अध्ययन की, उन तालीमात को जो मॉरल वैल्यूज को डिफाइन करती हैं अगर पढ़ा हो, उसको साफ पता चल जाएगा कि कहाँ इस्लाम की अखलाकियात खड़ी हैं और कहाँ दूसरे धर्म वालों की। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। उसकी मिसाल यूं समझें कि जितने इस्लाम के अलावा धर्म हैं उन्होंने नेकी और इंसाफ और अदल और अच्छे अखलाक का जो तसव्वुर कायम किया है वो इंसान के आमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी जात पात और उनके ताल्लुकात की बुनियाद पर है। हिंदू धर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं वो अपर हाई क्लास पे आपको नजर आते हैं, जबकि दूसरी कास्ट जो हैं वो अपने मॉरल वैल्यू या सोशल स्टेटस के एतबार से नीचे नजर आती हैं, उसमें अमल का किरदार नहीं रहता। इसी तरीके से ईसाइयत में आप आएंगे या ज्यूश में आएंगे, आपको जेंटाइल्स और नॉन जेंटाइल्स का तस्वुर मिलता है जो कि खालिसतन नस्ली तासुब की बुनियाद पर होता है। इस्लाम का खासा यह था कि वो इंसानियत को एक माँ बाप के तनाजुर में देखते हुए उनके आमाल के दारोमदार के ऊपर उनसे हुस्ने सलूक और सुए सलूक का ताल्लुक देता था कि आपने अगर किसी के साथ सख्त रवैया रखना है तो उसके जुर्म या उसके अमल की वजह से रखना है, ना कि उसकी पैदाइश की वजह से, ना उसकी जुबान की वजह से, ना उसके इलाके की वजह से। जबकि इस्लाम के अलावा जो तसव्वुर था अखलाकियात का वो बेस करता था उनके रंग, नस्ल, इलाके, उनकी जुबान और उनके रुतबे के एतबार से। ये बुनियादी फर्क है जो इस्लाम ने तोड़ा और शुरू से इस्लाम ने इस चीज को रखा कि इंसानियत का तकरीम बहसियत इंसानियत होगी, ना कि उनके माँ बाप रंग नस्ल की वजह से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने जरूरी जी जबरदस्त। जी भाई जी आप एकदम सही समझाएं। वो बात तो है कि अदर जैसे हिंदू में कि ब्राह्मण क्षत्रिय अपर कास्ट और बाकी अदर बैकवर्ड क्लास को अलग नजरिए से देखते हैं, वो तो है। बट मेरा एक और यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, जैसे मैं एक नाव पर हूँ और एक तरफ मेरा मुस्लिम भाई और एक तरफ नॉन मुस्लिम भाई मेरा है और दोनों डूब रहे हैं, तो मैं किसे बचाऊं? मुस्लिम भाई को पहले बचाऊं कि नॉन मुस्लिम भाई को? ठीक, तो आप अगर मुसलमान को बचाएंगे तो क्या ये जुल्म होगा? नहीं। अच्छा, गैर मुस्लिम को बचाएंगे तो क्या ये जुल्म होगा? गैर मुस्लिम को आप क्यों बचाएंगे? कोई ना कोई वजह होगी, मसलन कोई भी वजह होगी। मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं कि आप गैर मुस्लिम को बचाना चाहते हैं, क्यों बचाना चाहते हैं? इंसानियत के नाते। इंसान तो वो भी है, मुसलमान। बचा आप एक हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि अपने मुस्लिम भाई को बचाऊं, वो तो है। क्यों? बट क्योंकि वो मोहम्मद वसल्लम को मानता है और चले, मैंने थोड़ी देर के लिए कहा मैंने आप उसको ना बचाएं, आप गैर मुस्लिम को बचाना चाहते हैं, क्यों? इसलिए बचाना इंसानियत के तौर पर, और जैसे वो बच जाए तो कुछ हमारी इखलाक देखकर वो इस्लाम कबूल कर ले। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम दोनों जगह फैक्टर हुआ। दोनों जगह फैक्टर हुआ ना। तो फिर आप ये सवाल ही गलत कर रहे हैं कि मैं एक मुसलमान को बचाऊं या गैर मुसलमान को। चूंकि अगर आप इस सवाल की बुनियाद पर इंसानियत तय करना चाहते हैं तो फिर इंसान तो दोनों है, आप चाहे मुसलमान को बचाएं चाहे गैर मुस्लिम को बचाएं, आपने एक इंसान को बचाया। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं मुसलमान मुतासिब होता है, तो देखो उसने मुसलमान को बचाया। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि आप गैर मुस्लिम को क्यों बचाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे अखलाक की वजह से वो इस्लाम कबूल कर ले, तो यहां पर भी इस्लाम ही वजह है।
تو ہمارا تو جینا مرنا ہمارا ہر کام تو اسلامی کی وجہ سے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز، میرا حج، ہر چیز اللہ کے لیے. میں اگر ایک غیر مسلم کو بھی بچاؤں گا تو اس نیت سے بچاؤں گا کہ میرے اخلاق کی وجہ سے وہ متاثر ہو، مرنے سے پہلے اس کو کلمے کی توفیق ہو جائے اور وہ جنت میں چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں. جی اور یہ کوشچن بنتا ہے میرا کہ جیسے میں اتنی ساری یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ نا، اسلامک چیزیں، تو مجھے پھر کبھی یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے جتنے بھی نان مسلم فرینڈ ہیں یا جتنے بھی ہیں، تو وہ لوگ کے ساتھ میں اپنا کیا بولتا ہوں دوستی چھوڑ دوں، تاکہ دوستی کہ ان سے لگتا ہے کہ میں دور ہٹ جاؤں. اب مطلب کہ ان کے ساتھ رہوں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسلامک چیزیں دیکھنے سے پھر میں اپنے غیر مذہبی دوستوں سے دور ہو جاتا ہوں. اور یہ آیت حضرت نے آپ کو آیت دی ہے، میرے خیال سے اس میں آپ کی طرف جواب تھا اس چیز کا. یہ رویہ جو پیدا ہوا ہے آپ میں، اسی کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ نے کب روکا ہے. یہ جو ایک ٹیکنیک ہے نا حضرت، اس کی تجویز حضرت میں چاہتا ہوں اس پر بات ہو جائے. اصول فقہ کے اندر صیغوں کے ذریعے، یہ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل بات اس لیے کر دوں تاکہ حضرت اس پر پھر اپنی تصحیح کر دیں. اصول فقہ کے اندر کسی چیز کی ممانت یا کسی چیز کی اجازت میں صیغوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ صیغے کون سے استعمال کیے گئے ہیں، یعنی نہیں کے صیغے ہیں یا تنقید کے صیغے ہیں یا استحباب کے صیغے ہیں، تو وہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ عمل کس نوعیت کا ہے. جو آیت سورہ ممتحنہ کے اندر بیان کی گئی وہ صاف اشارہ کرتی ہے کہ جو ہچکچاہٹ ایمان کے بعد کفر سے نفرت کی پیدا ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے نظریات کے لیے تھی. اس لیے وہ صیغہ استعمال کیا گیا لا ینہاکم. تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے روکا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک جبلت تھی، ایک فطرت تھی انسان کی کہ وہ جب کفر سے نفرت کرتا ہے گویا کسی کافر سے نفرت کرنے لگتا ہے. تو اس صیغے کے ذریعے ایک اشارہ دیا گیا کہ لا ینہاکم، تمہاری فطرت میں جو ایک کراہت پائی جاتی ہے نا کہ دوری کر لوں کافروں سے بھی، وہ جن کافروں سے دوری کرنی ہے ان کا بتا دیا، اور جن سے نہیں کر سکتے یا جن سے اچھا تعلق بھی رکھ سکتے ہیں ان کا بھی بتا دیا. تو میرا بھائی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اچھے خاصے سوالات کا جواب دے دیا گیا. مزید سوالات ہوں تو اگلی مرتبہ تشریف لائیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے چلیں جی، شکریہ. اچھا جی، سناتنی جی، بھائی سناتنی صاحب جی، آواز آ رہی مفتی صاحب؟ بالکل آ رہی ہے، فرمائیے کیا حال چال ہے؟ سناتنی بھائی آپ ویدک ہندو تھے، وید سے آپ نے منہ پھیر لیا. کیسے ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں. آپ نے وید کیوں چھوڑ دی؟ ویدک ہندو اچھا نام تھا. نہیں، وہ یہ میں دوسرے فون سے لاگ ان کر رہا ہوں نا، تو اس میں آئی ڈی دوسری ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے. مجھے ڈر گیا، میں نے کہا آج کل لوگ کتابوں سے منہ پھیر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک جی. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مطلب جیسے ہر چیز کو اپنے میں کیسے مطلب ملا دیتے ہیں، کہ جیسے اب منو کو آپ نے بولا کہ یہ ایڈم ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نوح کو بھی متثر قرآن میں منو بولتے ہیں، اور کل کی قرآن میں آپ اس کو مطلب کل کی قرآن پروفیٹ محمد بول دیتے ہیں، اور پھر بھوشیہ قرآن میں جیسے ذاکر نائک بولتے ہیں کہ وہ جو لکھا ہے وہ پروفیٹ کے بارے میں. تو مطلب آپ پورا تو پڑھتے نہیں، مطلب ہاف سے کیسے آپ کنکلوڈ کر دیتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کی جو کرٹیسزم ہے نا وہ ہم سے پہلے مودی جی پہ بھی ہونی چاہیے. اب دیکھیں، مودی جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ویدک کال میں سرجری ایجاد کر دی تھی، مہا بھارت کے دور میں انٹرنیٹ آ گیا تھا، تو ہر چیز کو انہوں نے اپنی سویلائزیشن سے جوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ نے ہاتھی کا سر لگایا تھا تو کہا کہ جی ہم نے سب سے پہلے ٹرانسپلانٹ کیا تھا، آرگن ٹرانسپلانٹ تو بھارت میں ہوا تھا سب سے پہلے. اب یہ جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ سارے سائنٹسٹ ہنس رہے ہیں کہ بھیا اگر تمہیں آرگن ٹرانسپلانٹ کرنا ہی تھا تو اسی بچے کا سر لگا دیتے جس کا کٹا تھا. ہاتھی کا سر کاٹ کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آرگن ٹرانسپلانٹ کو ثابت کیے پڑے. یہ جو تو اس کے بارے میں الگ ٹاپک ہے، اس پہ ابھی نہیں کرتے. ہاں بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، الگ ٹاپک ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے رویہ اختیار کیا نا کہ آپ ہر چیز کو اپنے سے جوڑ دیتے ہو، یہ رویہ ہمارا نہیں ہے، یہ رویہ آپ کا ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے سے جوڑ دیتے ہو. یہ سوال آپ سے ہونا چاہیے تھا، یہ سوال آپ ہم سے کر رہے ہیں. اب دیکھیں میں مثال کے طور پر منو کو ہمارا منو اور اس کے بعد اور بھی جتنی بھی شخصیات ہیں یہ سب تو بات کی ہیں. اس کائنات میں اس پوری جو ورلڈ آف ایگزسٹنس ہے اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ مطلب بھگوان ہی ہے اس میں تو. ٹھیک ہے، یعنی جس نے بنایا ہے نا، ایشور کہہ لیں پرمیشور کہہ لیں، ٹھیک ہے. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو آپ ایشور پرمیشور بول رہے ہو ہم اس کو اللہ بولتے ہیں. جس طریقے سے آپ کے نزدیک ایشور پرمیشور نے اس کائنات کو بنایا ہے
ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے تو ہمارا کانسیپٹ لے لیا، یہ آپ کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کا مشترکہ اثاثہ ہے. یہ گائیڈنس آپ کے لیے نہیں ہے اور صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ گائیڈنس تو پوری انسانیت کے لیے ہے. آپ یہ مت کہیے کہ ہم سے لے لیا اور ہم سے جوڑ لیا. جب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یعنی خدا کا تصور، وہ آپ کے یہاں بھی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہے. فرق کیا ہے کہ آپ اس تصور کو بھلا بیٹھے اور ہم اس تصور کو پوری کائنات کے اندر ڈنکے کی چوٹ پر پھیلا رہے ہیں. بات اس پر ہونی چاہیے. باقی منو اور اس کے علاوہ جو دوسرے پروفٹس کی شخصیات ہیں وہ تو بہت بات کی ہیں. مفتی صاحب اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں گا. جو ہمارے میں ایک سناتن چیز بھائی بول آج دوں. کل وہ یہ بھی بولتے رہتے ہیں کہ جو کعبہ شریف ہے وہ بھی جو ہے وہ شیولنگ ہے. یہ تو اب لو کتنی بار سننے میں آیا ہے، یہ تو جی کتنی بار یہ دیکھو بولا گیا ہے. اچھا، تاج ٹھیک ہے محل بھائی. تیجو مندر ہے، مطلب اس کے یہاں مندر ہے، وہاں پہ پتہ نہیں، مطلب اب آپ جتنی چیزیں اپنے یہاں نہیں ملاتے ہو اور کہہ رہے ہو ہم سے، عجیب بات ہے. نہیں میں یہ دیکھو میں یہ بول رہا ہوں. اب جیسے اب آپ کے ذاکر نائک اور جو بھی ہے وہ بولتے ہیں کہ بھوشیہ پران میں پروفیٹ کا نام آیا ہے. مطلب یہ جو اسکرپچر کی دیکھیں چیزوں بھائی، کو بھی آپ ذاکر اپنے میں نائک کیسے صاحب انکلوڈ نے کیا کرتے ہیں. بولا ہے میں اس کو یہاں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہ تو میں نے سنا نہ نہیں میرے پاس وہ اسکرپچرز ہیں. سو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ذاکر نائک، اوکے، یا کسی کوئی اور ٹھیک ہے شخص جو یہاں موجود نہیں ہے، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ہم. اور اس سے پہلے دیکھو آپ شاید اس سے پہلے آپ ہی تو آئے تھے نا، وہ عامر بھائی پچھلے ہفتے کی ہاں بات جی ہے ہاں یا جی اس سے پچھلے ہفتے کی؟ پچھلی ہاں میں ہی آیا تھا جن میں کو ہی میں آیا تھا. اتھروا تو وید یار کا دیا تھا. تو جی جی. یار آپ کو جو ہے حوالہ بھی دے دیا ان پنڈت جی کا جنہوں نے کتاب لکھی، آپ پھر وہی لے کر آگے بات. اس سے ان کو کوئی ہوم فائدہ ورک بھی نہیں. ملا غلط تھا، ان کو نہیں نہیں ہوم وہ ورک بھی ملا غلط تھا. لکھا ہے نا اس میں. بات سناتا ہوں، ہاں میں دیکھ ایک لیا اور ہے چیز ہوم ورک میں بتا دیتا ہوں. ایک اصولی کر کے بات آیا میرا ہوم ورک بھائی، بالکل. بڑی فنڈامنٹل بات سمجھ لو. جو آپ اعتراض ہاں جی کر رہے ہو نا، وہ اعتراض اتنا کریٹک، اس سے بڑی بات مفتی صاحب نے رکھی ہے جو اصل ایشو ہے. یہ کریٹیکل نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو پتہ کیا بات ہے، جو ہسٹری میں دھندلے اشارے ہوتے ہیں نا، فیڈڈ جو انڈیکیشن ہوتی ہیں، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سمبلز ملتے ہیں، اس میں ازمپشنز یا تھیوریز ہوتی ہیں. تھیوریز کو کرٹیسائز کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہو نہیں، جن کو آپ منو اور آدم علیہ السلام مکس کر رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایک تھے، وہ نہیں ہے ایک، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے عقیدہ تو ختم نہیں ہوا. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات. ہمارے چینل پہ کتنی دفعہ لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی شری کرشنا، کہتے ہیں جی وہ آپ شری کرشنا کی بات کر رہے ہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی سملیرٹیز اتنی ہیں. شری رام جی فلاں علیہ السلام تھے، منو جی آدم علیہ السلام تھے، آپ ان کو کیسے کریٹیسائز. یہ آپ لوگ کہتے ہیں، وہ اسٹڈی کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، ان کو فیل ہوتا ہے. فیل سے کیا ہے، وہ تھیوریز ہیں. ہم نے ایک بات رکھی کہ اگر آدم علیہ السلام اور منو، اگر آپ ان کو جین جو منی تھے، اصل ایشو وہ تھا. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب ان سے بھی وہ چیز پوچھیں کہ وہ منی لوکیش صاحب نے ڈرامہ کیا ہے، اس پر ان کا کیا تاثر ہے. اصل چیز ہاں، وہ تو میں وہی پوچھنے والا تھا عامر بھائی، میں بالکل وہی پوچھنے والا تھا. تو سناتنی صاحب یہ بتائیے کہ جو جین منی لوکیش نے جو منو کو فالتو کہا ہے، کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں اس سے تو نہیں کرتا میں agree. اچھا، تو کیا آپ جینیوں کے خلاف کچھ کبھی بولیں گے یا کوئی اسٹریم وغیرہ کروائیں گے کسی سے کہ بھیا یہ جینی ہم لوگوں کو اور ہماری بڑی مقدس شخصیات کو فالتو کہتے آ رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے ان لوگوں کا؟ دیکھو جو یا مطلب جو آپ صرف آبجیکشن کے لیے آپ کو اسلامی ملا ہے؟ اینڈ بائی دا وے، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ریز آبجیکشنز اگینسٹ اسلام. ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی کام کے لیے، آبجیکشن سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. لیکن یہ دوغلا رویہ بھی تو غلط ہے نا، کہ آپ صرف ایک ہی اس کو لیں کہ سمودائے کو اور اسی پر آپ آبجیکشن نہیں دیکھو چلاتے ایسا ہے نا رہیں کہ اور دوسرا وہ کچھ بھی کہے. اگر مجھے کوئی جین کا چینل ملے گا تو میں وہاں بھی جا کے بول سکتا ہوں. یہ ابھی مجھے اس ٹائم یہ آپ کا ملا تو میں یہاں پہ اسلام کی بات کر بہت رہا ہوں. بہتر ہے. چلے ٹھیک ہے، ہمیں اچھا لگا کہ آپ نے کم سے کم ایک شخص کی نندا کی، اس کو کرٹیسائز کیا، اور جو بات اس نے آج کی ہے، اور یہ اس لیے اہم ہے کہ وہی شخص بعد میں کچھ نیشنل نیوز چینلز کے اوپر جو انڈیا میں نفرت پھیلانے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جا کر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو فالتو کی بات ہے، منو کی بات، اور ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی اچھا ہوا کہ آپ جیسے لوگ آئیں اور اس کو کرٹیسائز کریں. دیٹس ا ویری پازیٹیو جسچر. جی ہاں امیر بھائی میں وہ لایا تھا پچھلی بار والا، مطلب بات کرنی ہے اس پہ. اتروا وہ میرے پاس آئیے گا نا، وہ زیادہ اچھا لگے ہاں گا. ابھی پھر آگے بڑھتے ہیں، اچھا یا تو پھر سٹارٹ میں وہ رکھ لیتے ہیں. آپ نے میرے خیال سے جی ٹاپک سے related وہ ہے. آپ میرے پاس آئیے جی گا، میں اوپن ٹھیک رکھوں گا اس میں اتھروا وید پہ. یا میں ایسا کرتا ہوں، میں نے ارادہ کیا تھا آپ کے جانے کے بعد ہی، میں نے کہا تھا کہ اس پر میں ایک ہاں پروگرام جی رکھ لیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو ٹھیک اسکرپچرز کے، ٹھیک ہے. اس پہ پھر اوکے اعتراض وغیرہ ٹھیک جو آپ ٹھیک کا سوال ہوگا وہاں رکھ لیجیے گا، تسلی سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. چلو ٹھیک پھر ہے وہاں ٹھیک ہے پہ بھائی، ملتے چلیں ہیں. جی، اوکے اوکے ٹھیک. شکریہ بہت بہت. اچھا، اس کے بعد لے لیتے ہیں ہنی سنگھ کو. جی ان کو میں کر دیتا ہوں. جی جی ہنی سنگھ.
اچھا مجھے یہ تھا ناظرین الحمدللہ ماشاءاللہ 2000 کے قریب جو ہے ماشاءاللہ لائیو ویورشپ جو ہے پہنچنے والے، تو شیئر کریں ذرا اور شیئر جی کریں جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، لازمی. جزاک اللہ. یاسر بھائی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک صاحب، کیا حال چال ہے؟ عامر بھائی آپ کے؟ A1 فرسٹ کلاس. ہنی بھائی آپ سنائیں. بس بڑھیا. میرے جو ہے آپ سے 2 سوال ہیں جی جی اسلام ہنی. کے اوپر ہی. ہنی بھائی آپ سناتنی بھائی ہیں؟ نہیں میں ایگنوسٹک ہوں، میں ایگنوسٹک. اچھا ایگنوسٹک ہے، ٹھیک ہے، ویلکم جی. ٹاپک جی سے ہاں ریلیٹڈ. ہاں 2 سوال ہیں میرے. میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ مطلب کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ مطلب کہ جو خدا ہے اور جو انسان ہے وہ دونوں مطلب الگ الگ ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا؟ اور پھر آپ بعد ویٹ میں ویٹ ویٹ یہ ویٹ بھی ویٹ 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 آپ نے کہا دونوں الگ الگ ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو دونوں بالکل کانٹرڈکشن ہو گیا. یا ان تو سے الگ سلپ ہے ہو گیا. نہیں یا فرق ہے. نہیں کہ مطلب سلپ کہ ہو گیا. دونوں میں جو ہے مطلب کہ وہ فرق ہے، دونوں مطلب الگ الگ ہیں دونوں. ہاں یہ کہیے، مطلب سوال بالکل واضح ہونا چاہیے تو کوئی کنفیوژن نہ رہے. جی بولیے آگے. ہاں جی جی. اور پھر آپ یہ بولتے ہیں کہ مطلب کہ جو وہ جو اوپر والا ہے، جو اللہ ہے، مطلب کہ جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. پھر جو ہے مطلب ایسا ہے تو مطلب کہ یہ تو پھر مطلب کہ ایسا ہے کہ مطلب کہ دونوں یہ سیم ہو گئے. مطلب کہ جو اللہ ہے اس کے اندر بھی ایموشن ہو گیا، اس کے اندر بھی ایموشن ہے، فیلنگس ہے اس کے اندر، ٹھیک. اس کو فرق پڑ رہا ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا مجھے یاد پڑ رہا ہے آپ ہی تھے یا کوئی اور تھا جو پچھلے سال میری رمضان کی تفسیر میں پابندی سے ہاں شرکت کر بالکل رہا بالکل. تھا؟ آپ ہی ہے نا؟ واہ ہاں ہاں. واہ واہ ماشاء اللہ. ہاں بڑی جی جی یاد جی میموری ہے حضرت آپ کی، بڑی ماشاء اللہ. الحمد للہ. 2021 کی بات ہے یہ یاسر بھائی، 2021 کی 2021 بات کی ہے. بات. ایگزیکٹلی 2 سال پرانی بات ہے یہ. جی ہاں اچھا آپ سے تو پھر زوم پر بھی بات ہوئی تھی نا الگ سے؟ جی ہاں جی ہاں. ہاں انوپ بھی تھا، ایک انوپ ٹھاکر. انوپ. اور آپ کا سوال روح سے متعلق تھا. ہاں جی. ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا ماشاء جی اللہ. اب آپ کا جو سوال ہے اس پر آ جاتے ہیں. ایک اچھا سوال آپ نے جی کیا ہے. جی وہ یہ ہے کہ جب خدا انسان کو یعنی جو اس کو نہ مانے اس کو جہنم میں ڈالے گا تو یہ ہاں خدا کے اندر ایموشنز ہوئے. جی تو ہاں انسان کی اس طرح. انسان کی طرح. تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس میں ایموشنز آ جائیں اور وہ اپنے ایموشنز سے مغلوب ہو جائے، ہی از اوور کم بائی ہز ایموشنز، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس کے ایکسپریشن کو، ایموشنز کے ایکسپریشن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. مثلا اگر میں آپ کو غصہ دلاؤں اور ابھی غصہ دلاؤں تو آپ ابھی غصہ کریں گے اور غصے کا اظہار کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو ہنس لیں گے، 1 سال کے بعد آ کے غصہ کریں گے. ایسا ممکن ہے؟ غصہ ابھی کریں گے نا. تو جی ہاں. ایموشن کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ امیڈیٹ ہوتا ہے. اور اچھا غصے کا، رک جائیے، غصہ ہمیشہ ایموشنز کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. غصہ کبھی کبھی بحیثیت صفت کے یعنی ایز این ایٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے. تو جب کوئی چیز آپ میں ایک ایٹریبیوٹ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا بہادری جو ہے وہ ایک ایٹریبیوٹ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ بہادری کا اظہار جو ہے اسی وقت کریں گے جب ضرورت پڑے گی، یا بس خامخواہی کرتے رہیں گے؟ مان لیجئے آپ اس کے بہادر بعد ہیں. بھی ہو سکتا ہے جی. ہاں میں اس کے بتا رہا بعد ہوں، بھی ہو مان لیجئے سکتا ہے. آپ بہادر ہیں ہاں اور آپ کو اکھاڑے میں بہادری دکھانے کا موقع ملے اور اس کی تاریخ طے کر دی جائے کہ آج سے 5 مہینے کے بعد آپ بہادری دکھائیں گے اور اکھاڑے میں دکھائیں گے، تو 5 مہینے کے بعد ہی تو دکھائیں گے نا. ایسا تو نہیں کبھی سے دکھانا شروع کر دیں گے. وہ والی بہادری جو اکھاڑے میں دکھانی ہے وہ 5 مہینے کے بعد ہی دکھائیں گے کیونکہ مقابلہ 5 ہاں مہینے جی کے بعد ہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادری جو ہے وہ آپ کا ایموشن نہیں ہے، وہ آپ کا ایٹریبیوٹ ہے، چونکہ یو کین ایزیلی کنٹرول اٹ. جی. ایموشنز کو کنٹرول نہیں کیا لیکن جا سکتا. رک جائیے میری بات لیکن مکمل یار کر لوں، میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ جی جی خدا جو سزا دیتا ہے وہ ایموشنز کی بنیاد پر نہیں دیتا، وہ صفت غضب اور صفت عدل کی بنیاد پر دیتا ہے. اگر خدا ایموشنز کی بنیاد پر سزا دیتا تو جیسے ہی ایک آدمی بت کے سامنے سجدہ کرتا فوراً آسمان سے آگ کا گولا آتا اور اس کو نشٹ کر دیتا. انسان کو اسی وقت سزا ملتی جو کہ خدا تو ایک دم غصے میں آ جاتا اور ایموشنز جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. لیکن خدا صفت غضب اور عدل یعنی انصاف کی وجہ سے سزا دیتا ہے. اگر وہ سزا مجھے بتائیے خدا نہ دے
اور جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا نہ دے تو کیا ایسی دنیا کے جس میں انصاف نہ ہو آپ ایسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں؟ مثلا میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک عورت ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، اور بہت ہی مثلا پیسوں سے اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے ذرا کم درجے کی ہے. اس کے چار پانچ بچے ہیں. ایک ظالم آدمی آیا اور اس کے چار پانچ بچوں کو، پانچوں کو اس نے مار دیا، قتل کر دیا. وہ عورت انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہی ہے، لیکن اس کو انصاف کہیں نہیں مل رہا ہے، چونکہ جو مارنے والا ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اب اس عورت کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اگر اس کا ایمان اور یقین ہے کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہاں مجھے کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے، لیکن آخرت میں میرے ساتھ انصاف ہو کر رہے گا، تو ٹھیک ہے، یہ عورت کے لیے ایک نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی یہ اس عورت کے لیے کلوجر ہے. لیکن اگر اس عورت کو آپ یہ بتا دیں کہ یہاں آگے چل کے تو انصاف ملنا ہی نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں مل رہا ہے، تو اس عورت کے پاگل ہونے میں 2 منٹ نہیں لگیں گے. دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ عورت پاگل ہو جائے گی یا پھر وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے خود ہتھیار اٹھائے گی اور اس آدمی کو مار دے گی، تو معاشرہ جو ہے انارکی کا شکار ہو جائے گا اور ڈسپلن ختم ہو جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ خدا میں صفت عدل ہو اور صفت غضب ہو، اور یہ ضروری ہے کہ مجرم کو جہنم میں ڈالا جائے. جی بھائی. جی. اور سر دیکھیے مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اب مان لیے کہ دو لوگ ہیں، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. ایک بندے نے اس کو گالیاں دی کہ بھائی تیری یہ وہ تیری وہ، مطلب کہ ٹھیک ہے، اور پھر جو بندہ ہے اس نے جو ہے مطلب اسی سمے اس نے وہ نہیں کیا، ریئیکٹ نہیں کیا اس نے، اور وہ جو ہے مطلب کہ کھنس مار کے وہاں سے چلا گیا کہ میں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا، جب مطلب کہ صحیح موقع آئے گا، ٹائم ملے گا، میں اس کو مار دوں گا، مطلب جو بھی میں اس کا کرنا ہوگا وہ میں اس کا کر دوں گا. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ایکسپریس تو اس نے مصیبت کیا، ایکسپریس اس نے مصیبت کیا، نہیں چاہے اپنے آپ کو کیا کہ میں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا جب مجھے موقع ملے گا. اس نے ابھی کیوں نہیں کیا؟ مجھے ایک بات بتائیے، اس نے ابھی اس لیے اس نہیں کی کیا. مرضی سر، اس کی نہیں نہیں اچھا نہیں سر. نہیں، ویٹ، اچھا کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی جو ہے اس کی ہمت نہیں ہے، ابھی ہمت نہیں نہیں ہے، سر اس لیے وہ موقع کی تلاش میں ہے. ہمت ہوتی تو ابھی کرے گا. جس خدا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے. بھائی وہ اگر آل پاورفل ہے وہ تو سزا کبھی بھی دے سکتا ہے. حضرت اس میں نا ہنی سنگھ بھائی کو وہ مثال جو آپ نے ایک بار دی تھی وہ بڑی معقول اور بڑی اس وقت بفٹنگ بیٹھتی ہے. وہ ایک جی جج کی مثال آپ نے دی تھی کہ جج جب جسٹس کر رہا ہوتا ہے تو بالکل مجرم اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایموشنل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ تھرڈ ایگزیکٹلی. پارٹی، وہ نیوٹرل ہوتا ہے. وہ جی سزا ہاں، دیتا ہے، کسی کو 10 سال کی سزا کی یا کسی کو 20 سال کی، کسی کو کیپٹل پنشمنٹ یا کسی کو فائن کرتا ہے. تو مجرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ چونکہ انسان ہیں، ایموشنل ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں جسٹس کو قائم کرنے کے لیے یہ مان کے چلتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کو ہم نیوٹرل مانیں گے اور اس کے ایموشنز اس کو افیکٹ نہیں کریں گے اور اس کے ورڈکٹ کو اور اس کے کنکلوژن کو ہم منو ان تسلیم کریں گے. اسی پر دنیا کا جسٹس کا اور سوسائٹی کا سسٹم پیس اینڈ ہارمنی کے ساتھ چلتا ہے. تو جب ایک دنیا میں انسان یہ نظام قائم کر سکتا ہے کہ ایموشن ہونے کے باوجود اس کے جسٹس کو مانا جائے، اللہ اس سے بہت اوپر ہے، لہذا وہ تھرڈ پارٹی یا نیوٹرل ہے، وہ انصاف قائم کرے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ مفتی صاحب ٹھیک ہے سے جناب. میں جی. نے استعمال ایک اور سوال ہے میرا. چلے کوئکلی کر لیجئے. جی. سر میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ یہ بولتے ہیں کہ جو اللہ ہے سر اس نے بنایا ہے، اس نے کریٹ کیا ہے، تو سر میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کہ کریشن کا میننگ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کریشن کا، کہ یہ چیز پیدا ہوئی، مطلب پیدا ہونا مطلب کیا؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس کا جواب دیا تھا جب آپ نے روح کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا تھا. یہ سوال آپ کا بہت پرانا ہے، 2 سال پرانا. اور نہیں میں نے یہ اتنے سوال عرصے نہیں، شاید نہیں کیا، روح میں نے یہ والا سوال نہیں روح کیا کے ہے تعلق سے آپ جہاں نے مجھ تک. سے سوال کیا تھا کہ کیا روح بھی مخلوق ہے. میں نے کہا تھا کہ روح مخلوق ہے. تو آپ نے کہا روح کی تخلیق کیسے ہوئی، کہاں تھی، کہاں چلی گئی. یہ پورا ڈسکشن میرا آپ کا ہوا ہے. تو یہ سوال کہ تخلیق کس کو کہتے ہیں، کریشن کس کو کہتے ہیں، تو کریشن جی 2 چیزوں کے اوپر بولا جاتا ہے. کسی چیز کو نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا، یہ بھی کریشن ہے. اور کسی را مٹیریل کو ٹرانسفارم کر کے کسی دوسری چیز کے اندر تبدیل کر دینا، یہ بھی کریشن ہے. تو سر وہ تو اس دونوں کی جو ہے فارم چینج یہ ہو گئی نا، اس کی جو ہے یہاں تو یہ کریشن کے ٹرانسفارمیشن جو ہوتا ہے، بالکل یعنی ٹھیک کہ ہے، اس کی فارم چینج ہو گئی. وہ تو فارم چینج ہو گئی، لیکن وہ فارم کس نے چینج کی؟ فارم چینج کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ کا ایک صفاتی نام ہے المصور.
فارم دینے والا، یہ اللہ کا ایک نام ہے، فارم دینے والا. تو جو را مٹیریل آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے